अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली यकतरफा मोहब्बत और जुदाई से मुतल्लिक दो दिलों की एक दास्तान है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक रोज़ मैं अपने घर की छत साफ करने गई। गली में झांका तो नीचे एक नौजवान को देखा। वो हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था। हैरान हो गई कि ये कौन है। नीचे आई तो अम्मी ने बताया कि हमारे मकान के पोर्शन में नए किराएदार आ रहे हैं। उनका लड़का बताने आया था कि कल सुबह सामान आ जाएगा, तुम चलकर उधर की झाड़ पोंछ कर दो। अम्मी की बात सुनकर मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन वो किराएदार ना आए तो मुझे बेचैनी सी होने लगी। दोपहर गुजर गई, तभी सोचा कि क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। ये किराएदार नहीं आते ना आए, कोई और आ जाएंगे। भला इन लोगों से मेरा क्या ताल्लुक है। अभी ये सोच ही रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी। नए किराएदार आ गए थे। वो नौजवान जिसको मैंने छत से देखा था अपनी वालिदा और बहनों को ले आया था। उनका सामान ट्रक में आ रहा था। ये लोग ट्रक आने तक हमारे घर बैठे रहे। इस दौरान लड़कियों से मेरी खूब बातें हुई और पहले ही दिन उनसे दोस्ती हो गई। लड़के का नाम आज़म था। उसकी वालिदा बहुत अच्छी आदत की मालिक थीं। हर किसी से खुश अखलाकी से मिलती थीं। यूं हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो गए। अब मैं कभी कभी उनके घर चली जाती थी। उनको आए 2 माह हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी आज़म से बात नहीं हुई थी। कभी कभार आमना सामना हो जाता था। वो बिला ज़रूरत घर में नहीं ठहरता था। मेहमान ख़वातीन बैठी होती तो वो घर में आता ही नहीं था। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। पलक झपकते 4 बरस बीत गए। मेरे दिल में एक कसक सी जागती थी कि काश कभी आज़म मुझसे बात करे, मेरा नाम ही पूछ ले। मगर वो तो इस कदर मोहतात था जैसे मैं मालिक मकान की बेटी नहीं, किसी और जहां की मखलूक थी। खैर, कभी कभी दिल की मुराद बर आती है, ये अल्लाह के करम से होता है। आज़म की माँ मुझको परख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि उनके दिल में क्या है, लेकिन एक रोज़ जब उन्होंने उसके लिए मेरा हाथ मांगा तो पता चल गया कि वो मुझे पसंद करती हैं। अलबत्ता ये इल्म ना था कि आज़म के दिल में मेरे लिए कैसे जज्बात हैं। क्या वो भी मुझे पसंद करता है या नहीं। अम्मी ने आज़म को अच्छी तरह परखा। वो ग्रेजुएट था, कंप्यूटर कोर्सेज करता था। मेरे वालिदैन ने कुछ सोच विचार के बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और बात पक्की हो गई। मैं तो उन दिनों बहुत खुश थी। मैंने जब छत से पहली बार आज़म को देखा था, न जाने क्यों तभी वो मेरे दिल को भा गया था। जिंदगी की अनमोल चीज़ पसंद के साथी का मिलना था और वो मुझे हासिल हो गया था। बेशक मैंने अभी तक उससे बात ना की थी, लेकिन चुपके चुपके उसको चाहती तो थी। चाहत के इजहार से पहले और रुसवाई का मोड़ आने से कबल अल्लाह ताला ने कोहरे मुराद से मेरा दामन भर दिया था। क्या कभी लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि जो सूरत ख्यालों में हो वही जीवन साथी बन जाए बगैर किसी रुकावट के। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन होगा। लेकिन ये मेरी भूल थी। कुदरत ने मेरे साथ एक हल्का फुल्का मजाक किया था, खुशी देकर छीन ली। मैंने इन 4 सालों में अपनी ज़िंदगी जिसके ख्याल में गुजारी, मैं जिससे यकतरफा मोहब्बत करती रही, अचानक उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसी नौकरी जो किस्मत वालों को मिलती है। आज़म के वालिद ने एक प्लॉट ख़रीद रखा था जो पहले कम आबादी वाली जगह पर था। वहाँ आबादी तेज़ी से बढ़ी तो प्लॉट की कीमत चुगनी हो गई। उन्होंने उसको फ़रोख्त करके हमारे बराबर वाला घर ख़रीद लिया जो अरसे से बराए फ़रोख्त था। यूं ये लोग हमारा किराए का मकान छोड़कर अपने ख़रीदे हुए मकान में मुंतकिल हो गए। आज़म की अम्मी ने मेरी माँ से कहा, बहन तुम्हारी बेटी कितनी खुशकिस्मत है कि मेरे बेटे के नाम से मंसूब होते ही पहले आज़म की अच्छी नौकरी हो गई, फिर हमें अल्लाह ताला ने अपना इतना शानदार बना बनाया घर दे दिया। हम तो ऐसा सोच भी ना सकते थे कि इस दौर में जहां मामूली नौकरी के लिए भी रिश्वत का दौर दौरा हो, मेरा बेटा अफसर लग जाएगा। बेशक बहन तेरी बेटी किस्मत की धनी है। ये बातें सुन के मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, फूल ही ना समाती थी। मगर खुशियों के ये लम्हात आर्जी थे। जो ही आज़म बरसरे रोज़गार हुआ उसके तो ख्यालात बदल गए। वो किसी और लड़की पर फरीफ्ता हो गया जो उसके दफ्तर में काम करती थी। उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो शादी अपनी पसंद और अपनी मर्जी से करेगा। मुझे तो अरूज से मोहब्बत नहीं थी, ये तो सिर्फ मैं आपकी पसंद के सामने बोला नहीं, लिहाजा अब आप अरूज से मेरी बात ख़त्म कर दें।
ان دنوں ہماری منگنی کی تیاری ہو رہی تھی کہ اس کی والدہ نے امی کو آ کر کہا کہ بہن تم بات ختم سمجھو، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے منگنی کرنے سے انکار کر رہا ہے، ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ امی کو دکھ تو ہوا، لیکن لڑکی کی ماں خاموشی اختیار کرنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ شکر کر رہی تھیں کہ منگنی ہونے کے پہلے ہی اس معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اگر منگنی کے بعد لڑکا انکار کر دیتا تو سب خاندان والوں کے سامنے بہت سبکی ہوتی۔ امی شکر گزار تھیں اللہ کے کہ اس معاملے کا خاندان میں چرچا نہ ہوا، ورنہ مفت کی بدنامی گلے پڑ جاتی۔ ایسے میں لڑکے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لڑکی کا بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ امی صدمے میں تھیں، ابو بھی چپ سے ہو گئے، مگر میرے تو دل پر جیسے ریل گاڑی گزر گئی ہو۔ میں تو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، دیدہ و دل سبھی زخمی تھے، سانس بھی لیتی تو دکھ سے روح کھنچتی محسوس ہوتی۔ میں نے کبھی اعظم سے بات نہیں کی تھی، کبھی اس کے سامنے نہ بیٹھی تھی، پھر بھی وہ میرے خیالوں میں بسا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں یک طرفہ محبت کے عذاب سے گزروں گی، ہر وقت اسی کی یاد میں روتی رہتی، کبھی سوچتی کہ اس کو بھول جاؤں، مگر کوشش کے باوجود اسے بھلا نہیں پاتی تھی۔ جب سے ان لوگوں نے اپنا ذاتی گھر خریدا تھا کافی بدل گئے تھے۔ اعظم کی بہنیں بھی بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، ان لوگوں کو اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز اعظم مجھے رستے میں مل گیا، میں نے اسے پورے 2 سال بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کے پڑوس میں عروج نامی کوئی لڑکی بھی ہے جس نے اسے بن جانے شدت سے چاہا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں، وہ میرا احساس کیوں کرتا؟ میں نے کون سا اسے وعدوں میں باندھ رکھا تھا؟ میں تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس روز مجھے بخار تھا اور میں ملازمہ کے ساتھ دوا لینے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں کلینک جا رہی ہو؟ وہ مجھے کلینک کے پاس ہی ملا تھا۔ میں چپ رہی تو میری ملازمہ نے جواب دیا، ان کو بخار ہے، دوا لینے جا رہی ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں سحر زدہ ہرنی کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی جو اس کا واقف تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً مجھے دیکھا، نسخہ لکھا، دوا دی۔ اعظم نے دوا لے کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی اور وہ چلا گیا۔ جس کو اتنے دنوں سے بھول جانے کی کوشش میں روز خود سے لڑتی رہتی تھی، وہ پھر ایک تازہ جھلک دکھا گیا تھا۔ اب تو اسے بھولنا اور مشکل تھا۔ روزانہ ارادہ باندھتی کہ کسی کی خاطر یوں ہلکان ہونے کی کیا تک ہے، اور وہ بھی ایسی ہستی کے لیے جس کو ہمارا احساس ہی نہ ہو، ہمارے ہونے یا نہ ہونے کی خبر تک نہ ہو۔ میں ہر روز خود کو وعدوں کا پابند کرتی، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی خوبصورت چیز میرے سامنے آتی بے اختیار اس کو یاد کرنے لگتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں رونے لگتی۔ یہ تک پتہ نہ ہوتا کہ کون میرے سامنے سے گزر رہا ہے، کون سامنے بیٹھا ہے۔ میں ہر بات کو بھول گئی تھی، مگر وہ چہرہ یاد تھا۔ اس چہرے کے سب رنگ یاد تھے، اور شاید اس کو بھلانا میرے اختیار میں نہ تھا۔ ایک روز عید کے دن اس کی بہنیں ہمارے گھر آئیں۔ میں نے ان سے بہت سی باتیں کی۔ جب وہ جانے لگی تو مجھ سے کہا، کل تم ہمارے گھر آنا، ہم لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ عید کے دوسرے دن شام کو میری بہن، میری سہیلی فرحت اور میں ان کے گھر پہنچے۔ اعظم گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ کافی دیر بعد گھر آیا۔ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچانک وہ کسی کام سے کمرے میں آیا، مگر میری نظریں ہی نہ اٹھ سکیں، اور اس بے نیاز نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے فوراً اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن صحیح طرح سے دیکھ نہ سکی۔ سوچنے لگی کتنی بد نصیب ہوں کہ اس کے گھر آ کر بھی میں اسے اچھی طرح دیکھ نہ پائی، اور وہ چلا بھی کیا۔ اس روز میں تمام وقت کھوئی کھوئی رہی تھی۔ انہیں دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس رشتے کو منظور کروں یا اپنی زندگی اس کی یادوں کے سہارے گزار دوں، لیکن زندگی کا طویل سفر کوئی لڑکی تنہا کیسے گزار سکتی ہے؟ اس لیے میں نے 6 سال اس کے انتظار میں کھو دینے کے بعد بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ لیکن میرا دل اب بھی اس بے وفا کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ میری بھی کیا قسمت تھی کہ جس کے لیے اتنے ذہنی کرب سے گزری، وہ ملا بھی تو جب میں کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس نے میری چاہ اس وقت کی جب میرے والدین کسی دوسرے شریف گھرانے کو زبان دے چکے تھے، اور میں ایک بار پھر تڑپ کر رہ گئی۔ جن دنوں میری منگنی حمزہ سے ہونے والی تھی، اچانک اعظم مجھے بازار میں مل گیا۔
میں اپنا دوپٹہ رنگریز کو دینے گئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کہا، عروج مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، قریب ریسٹورانٹ تھا۔ اس نے کہا، یہاں چائے پیتے ہیں اور تم سے 2-4 ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں، آج موقع ملا ہے۔ میں دم بخود تھی، جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ زبان گنگ ہو گئی، آنکھیں اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہم دونوں ریسٹورانٹ کے کونے میں پڑی میز کے گرد جا کر بیٹھ گئے، جہاں تنہائی اور نسبتاً روشنی کم تھی اور آس پاس لوگ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، عروج میری بہنوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم تو شروع دن سے چپکے مجھے چاہ رہی تھی۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں، مگر اس وقت نادانی میں نے ماں کی آرزو کو ٹھکرا دیا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایک اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہا تھا، لیکن وہ تو دولت کی پجاری تھی، میرے قابل نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے معافی مانگوں۔ عروج کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ مجھ سے بہت بھول ہو گئی ہے کہ تم جیسی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر میں کنکر کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کل امی تمہارے گھر دوبارہ رشتے کے لیے آئیں گی، تمہارے والدین سے معذرت کریں گی، تم انکار مت کرنا، مجھے میری بھول کی سزا مت دینا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، وہ بات جس کو سننے کو میرے کان ترستے تھے، مگر کہی بھی تو کس موڑ پر؟ اب میں اسے کہتی بھی تو کیا کہتی کہ جس کو پانے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کی، جس کو بھلانے کے لیے خود سے لڑی، دل سے منتیں کی، مگر میں نہ اس کو پا سکی اور نہ بھلا سکی، اور اب کتنی مجبور تھی۔ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میری تو اسی سموار کو منگنی ہونے والی ہے، ایک ایسے شخص سے کہ جس کو میں نے دیکھا تک نہیں۔ میری خاموشی سے اس نے جانا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس کی منت سماجت قبول کر لی ہے، اور میری آنکھوں میں چمکتے آنسو شاید خوشی کے آنسو ہیں۔ جب اس کی امی اگلے روز آئیں اور دوبارہ رشتے کی بات کی تو میری امی کا موڈ آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہن یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، آج ہاں کر دی کل نہ کر دی، پھر جی میں آیا تو دوبارہ تعلق جوڑنے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ ایک شریف گھرانے میں طے ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو منع نہیں کر سکتے۔ آنٹی کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، وہ بڑی امید لے کر آئی تھیں اور منہ لٹکا کر چلی گئی۔ میری منگنی حمزہ سے ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ میں ایک متوسط گھرانے کی مشرقی لڑکی تھی، منہ پر تالے لگا کر پیدا ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت اتنا روئی جیسے کسی کا کوئی بہت پیارا مر جاتا ہے تو وہ بلک بلک کر روتا ہے۔ حمزہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، لیکن میرے دل میں ایک خلش رہتی ہے۔ اے کاش اعظم میری منگنی سے چند دن پہلے اپنا مدعا مجھ سے نہ کہتا، تو آج بغیر اس خلش کے زندگی بسر ہوتی جسے دل کا داغ کہتے ہیں۔ سنا تھا کہ میری شادی والے دن اعظم بہت اداس تھا، دوست اسے گھمانے پھرانے اس کا دل بہلانے لے گئے تھے۔ پہلے جو میرا حال ہوتا تھا اب وہی اس کا حال ہے۔ اس کی بہنیں باتوں باتوں میں اس کا احوال سنا جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہ جانے اب کون کرے گا اس کی مسیحائی۔ تب میں سوچتی ہوں کہ جب وہ خود مسیحا تھا تب کیوں نہ کی تھی مسیحائی۔ اب ایسے بیمار کی دوا کون کرے جو خود اچھا نہ ہونا چاہے۔ حمزہ کو میرے امی ابو بہن بھائی سبھی بہت اچھے لگتے ہیں، وہ میرے ماں باپ سے مل کر خوش ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے میکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ ناچار مجھے جانا پڑتا ہے اور میں دعا کرتی جاتی ہوں کہ اللہ کرے اعظم ہماری گلی میں موجود نہ ہو، اللہ کرے وہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اللہ کرے اسے کبھی میں دکھائی نہ پڑوں۔ کبھی تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ تب میں مجرم سی سمٹی ہوئی سی آنکھیں نیچے کیے اپنے شوہر کی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھے بنا ہی امی کے گھر میں گھس جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کو ہماری دلی کیفیات کا اندازہ ہو، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔ میری یک طرفہ محبت اور دل کی بربادی میں بھلا میرے شوہر کا کیا قصور ہے؟